हेलो। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, आपके एक वीडियो देखा था जिसमें आप ताजियादारी को जो है रखने का हुक्म दे रहे हैं हजरत। नाम बताइए, क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शफीकुर रहमान है। कहाँ रहते हैं? लखनऊ। लखनऊ में किस जगह? कैसरगंज जानते हैं? हाँ, जानते हैं। बस वही कैसरगंज के पीछे जो मदरसा है, क्या नाम है मदरसा? फजीलतुल उलूम। है? फजीलतुल उलूम देवबंद। अच्छा जी, उसी में के तालिबे इल्म हूँ। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? बस छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, अभी तो पढ़ रहा हूँ हजरत। तो फिर आपसे हम कैसे बात करें? आप अपने उस्ताद से बात कराइए। नहीं हजरत, उस्ताद की बात नहीं। अभी तक हमने जो किताबों का हवाला पढ़ा है, जैसे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कुरान शरीफ के अंदर भी कहीं भी ताजियादारी को जायज करने का हुक्म नहीं आया हजरत, लेकिन आपने ताजियादारी को जायज कह दिया। तो हजरत इसका आप जो है सबूत या हवाला दें तो बहुत मेहरबानी हजरत। कहीं नाजायज होने का सबूत है कि ताजियादारी नाजायज है? कुरान में, हदीस बिल्कुल में, तारीख बिल्कुल में? हजरत, जी, बिल्कुल। सबूत पेश करें। सबसे बड़ा सबूत यही से ले लें हजरत कि कुरान शरीफ की बात तो बहुत बड़ी है हजरत, है ना। सबसे बड़ी बात अगर कर लें, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि औरत को पर्दा करने का हुक्म है और वो मर्दों के महफिलों में नहीं जा सकती, है ना हजरत। गलत कह रहे हैं आप। नहीं, क्यों गलत कह रहे हैं? तो क्या वो मर्द के महफिलों में जा सकती हैं औरतें? आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं जी। हजरत। तो आप सच क्या है आप ही साबित कर दीजिए हजरत। हैं? सच क्या है आप ही साबित कर दीजिए। जैसे तो ये जो आपने रिवायत पढ़ी है बुखारी की, जी जी, इस रिवायत को जरा आयत से मिलाएं। नहीं हजरत, पहले आप साबित कर दीजिए कि ताजियादारी। आपने कहा है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जो रिवायत आपने पढ़ी है उसकी मुताबकत, मवाफकत, तायीद और तस्दीक कुरान से कर दे जरा। मैं कुरान शरीफ ही की तो बात कर रहा हूँ कहाँ कर हजरत। रहे हो तुम? बुखारी आयत नहीं शरीफ, पढ़ी, आयत तिरमिज़ी नहीं पढ़ी, शरीफ में। तुमने रिवायत पढ़ी, आयत नहीं पढ़ी। बिल्कुल। हाँ, तो इस सबसे बड़ी रिवायत आयत को यही से ले लें, सबसे बड़ी आयत यही से ले लें, कुल हुवल्लाहु अहद। जी, सबसे बड़ी यही से आयत ले लें कि अल्लाह एक है, बेमिसाल है, उसमें किसी का साझा नहीं, ना उसकी औलाद है, ना किसी औलाद से वो जना है, वो सब चीज से पाक है। तो इस पर मुनाजरा कैसे हो जाएगा? इसको तो सभी मानते हैं, जो तुम मान रहे हो वही हम मानते हैं। बेशक तो हम मानते ये हैं, आप लेकिन जो ये आयत जो आप पेश कर रहे हैं, इस पर तो सबका इत्तेफाक है भाई। मुनाजरा, बहस, मुबाहिसा, मुकालमा तो वहाँ नहीं होता है हजरत, जहाँ हम इख्तिलाफ बहस हो। नहीं करना चाहते हजरत। मैं बहस करने के लिए तो कॉल नहीं किया है। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए हजरत कॉल किया, जैसे ताजियादारी अगर जायज है तो आपने पढ़ा होगा हजरत, तो आपको पता होगा, तो हजरत वो हमें बता दीजिए देखिए, ताकि अगर हम भी। आप कुरान और हदीस से जी या जी फिका की बड़ी किताबों से या तवारीख की किसी कुतुब जी से जी अगर हमें ये साबित कर दे कि ताजिया बनाना, घुमाना ये नाजायज है, तो जी हम जी मान लेंगे कि हाँ वाकई में नाजायज है। और अगर आप कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते कि ताजिया घुमाना नाजायज नहीं है, तो फिर जायज है। तुम्हारे पास अगर कोई दलील है तो पेश कीजिए। जी हजरत, हमारे पास सबसे बड़ी दलील है, अगर जैसे सुन्नियों के अंदर हैं, जैसे आला हजरत हैं, उन्होंने भी आयत और रिवायत पढ़े, आयत और रिवायत, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। आयत और रिवायत। हाँ, हमारे पास तो इस वक्त किताब है नहीं हजरत, लेकिन एक बार मैं किताब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आयत की और रिवायत की बात कर रहा हूँ। अगर आयत और रिवायत से अगर आप ताजियादारी को नाजायज साबित कर देंगे तो हम ताजियादारी को छोड़ देंगे, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो यही हमारी दलील है कि आप नाजायज साबित नहीं कर सकते, इसलिए जायज। अच्छा, जी, आपके पास दलील ना होना ही जायज होने की दलील है। बिल्कुल मैं साबित कर रहा हूँ। एक मिनट हजरत, जल्दी थोड़ा करें, मैं इतना दुआ टाइम के लिए लगाएंगे तो हजरत बहुत मामला खराब हो जाएगा। हमारे पास बहुत फोन आते हैं, जल्दी करें।
نہیں بالکل بالکل حضرت، بہت سارے کال آتے ہیں لیکن ہر ایک ویڈیو میں حضرت آپ اپنا ہی چینل چلاتے ہیں، اپنا ہی بولتے ہیں، دوسرے کا بولنے کو نہیں دیتے ہیں حضرت۔ تمہیں بولنے کا موقع دیا کہ نہیں دیا میں نے؟ بے شک دیا آپ نے۔ تو پھر آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں جیسے اور ویڈیو میں ہیں جب اور کے مناظرہ۔ چھوڑیے، آپ اپنی بات کیجیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے جی جھوٹ جی بول حضرت، دیا نا۔ میں نے آپ کو موقع دیا پورا پورا اور میں خاموش ہوں، آپ کو بولنے کا موقع چل رہا ہے، جلدی کریں۔ بالکل بالکل ہم وہی کر رہے ہیں حضرت، 1 منٹ کا وقت دیں، قرآن شریف صرف کھول لینے دیجیے۔ جی کھول لیجئے۔ بالکل بالکل حضرت۔ کیا نام ہے آپ کے استاد کا؟ جی آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ قاری جمیل الرحمان۔ اچھا دیوبندی؟ جی اچھا لکھنؤ میں؟ جی 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 کیا جی فضل العلوم نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ جی 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 آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ شفیق الرحمان۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ جی حضرت، فرمائیں۔ سب سے بڑے یہیں سے لے لیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا۔ توجہ کے ساتھ حضرت سن لینا آپ پہلے قرآن سے۔ غلط پڑھ رہے ہیں حضرت، قرآن صحیح پڑھیے۔ یہ لو حضرت، ہاں آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، اور قرآن غلط پڑھنا گناہ ہے۔ آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھیے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت ایسے کرو جیسے کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آپ قرآن غلط نہ پڑھیں۔ جی کثیرا ونساء جی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام جی ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں بہت مرد و عورت ہے نا حضرت، جی پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے جی بے شک۔ ہے نا حضرت۔ جی تو سب سے بڑی اگر دلیل یہیں سے لے کہ اللہ سے ڈرو، اور آپ نے کہہ دیا تاجیہ داری جائز ہے، تو اگر تاجیہ داری حضرت جائز ہو جاتا تو یہاں اللہ سے ڈرنے کی کوئی بات ہی نہ آتا حضرت، سب تاجیہ داری کر لیتے اور کہیں نماز نہ پڑھو، تو تاجیہ داری ہی جائز ہو جاتا حضرت۔ آپ یار ایک بچے ہو ابھی، جس میدان کے ہم کھلاڑی ہیں نا، جی جی اس میدان کے آپ طفلے مکتب ہیں، اسی لیے میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ اپنے بڑے استاد سے بات کرائیے۔ نہیں تو حضرت آپ، میں نے تو ثبوت دے دیا یہ حضرت، کہاں کیونکہ ثبوت ہے اس میں؟ تعزیے کا ثبوت کہاں ہے کہ ناجائز ہے؟ عدم جواز کا عدم جواز تو ہے ہی نہیں اس میں۔ لیکن چیز کے تعزیت تو اس میں آپ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو، ہاں اس کے لیے پرہیزگاری کرو، جو بھی ہے، مطلب یہ کہ تعزیہ نکالو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں تو یہ مانتا ہوں حضرت کہ تعزیہ رکھنا حرام ہے۔ آپ پیش کریں نا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا تعزیہ رکھنا حرام ہے؟ کیونکہ جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، وہ نماز اس کے روزے کی بعد بات نہیں چل رہی، صرف آپ تعزیہ- اتنا دکھائیں کہ تعزیہ رکھنا حرام کہاں ہے، قرآن میں حدیث میں دکھائیں۔ آپ قرآن حدیث میں دکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ توبہ کیجئے، آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ میں تعزیہ داری کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسا لمبی جو تعزیہ ہیں انہیں من کہتا ہے۔ چھوٹی اور لمبی کی چھوٹی کی بات نہیں، صرف تعزیہ کی بات، کہ لمبا ہو چاہے چھوٹا۔ قرآن میں دکھائیں کہ تعزیہ کہاں حرام ہے، حدیث میں دکھائیں کہ تعزیہ کہاں حرام ہے۔ اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو آیت روایت پیش کریں، ورنہ آپ مطلب یہ ہے کہ توبہ کریں۔ اور مجھے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن قیامت تک آپ قرآن حدیث میں تعزیہ کو حرام نہیں دکھا سکتے، اس لیے آپ توبہ کر لیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی، پڑھو استغفر اللہ ربی، کیونکہ آپ نے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب توبہ واتوب واجب الیہ، ہے حضرت۔ یہ آپ پڑھ لیجئے، ورنہ آپ کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کافر ہو چکے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں میدان محشر میں آپ کا گواہ بن کے رہوں گا کہ ہاں تم نے کلمہ پڑھا تھا، گواہ مت بنیے حضرت، نہیں ورنہ تو تمہارا خاتمہ کفر پر ہوگا، جہنم میں جاؤ گے نا۔ میں نے جو تعزیہ داری کی مخالفت کرتا ہے
وہ اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے محبوب آپ میرے بندوں سے اپنے امتی سے کہہ دیجئے کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت میں علی و فاطمہ حسنین کریمین علیہ السلام آتے ہیں، تو جو تعزیہ کا مخالف ہے وہ اہل بیت کا مخالف ہے، جو اہل بیت کا مخالف ہے وہ رسول کا مخالف ہے، جو رسول کا مخالف ہے وہ اللہ کا مخالف ہے، اور ان سب کا مخالف جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ تو اس لیے آپ کلمہ پڑھ لیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں حضرت، کلمہ توبہ تو ہر ہاں انسان تو پڑھ کرنا لیجئے نا، چاہیے۔ پڑھ لیجئے۔ دیکھیے اللہ کا نام ہے اس میں، رسول اللہ کا نام ہے، آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے نام سے اتنی جلن، حسد، چڑن، دکھ، تکلیف کیوں ہوتا ہے؟ پڑھ لیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو۔ آپ نے کفر کر لیا نا، کیونکہ تعزیے کی مخالفت اہل بیت کی مخالفت، اہل بیت کی مخالفت رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت، اور آپ خدا و رسول سب کے مخالف ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے نا کلمہ پڑھ لیں۔ آپ اچھا کلمہ پڑھ لیجئے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو کلمہ پڑھو بھیا، تم کافر ہو گئے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لو۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ ہلو، میں نے جو کہا وہ ٹھیک پڑھتا دیجیے حضرت۔ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، کلمہ پڑھ لو بھیا پہلے تم پڑھو لا، بات آگے بڑھے گی، بہت بات ہو رہی لا نا۔ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں گواہی دوں گا اب کہ حضرت میدان آپ محشر میں ثابت یہ کر دیجئے حضرت کہ تعزیہ رکھنا حلال جائز کہاں حضرت، ڈھول بجانا جائز کہاں حضرت، تھوڑا آپ اس کی وضاحت کر دیجئے، پھر میں سمجھ جاؤں گا حضرت کہ آپ کے اندر بھی بسم اللہ پڑھنے کی توفیق موجود ہے۔ نہیں، وہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کی بات چھوڑیے، اب یہ ثابت ہو گیا عوام کو کہ تم نے کفر کیا تھا، قاری احمد حسن نے کافر کو مسلمان کر دیا، اور تمہارے پاس قاری احمد حسن تو تعزیہ داری کافر کے ہے۔ ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر تم اس کو ناجائز ثابت کر دیتے تو ہم مان لیتے، اب تم ناجائز ثابت نہیں کر پائے، ناجائز ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو، بالکل جھوٹ بول رہے ہو، سراسر غلط بیان کر رہے ہو، اور قرآن کی جو ہے نا غلط تعویلیں کر رہے ہو، قرآن کی غلط تعویلیں کرنا بھی کفر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آپ پہلے